ने तो आपको शैतान के रास्ते पे चला रहा भाई। इस वक्त एक नौजवानों की बड़ी तादाद बगैर किसी दलील के, बिला किसी इल्म के, नफ्स परस्ती में मुब्तला है और उसकी वीडियोस देखकर है। वो बंदा कि जो आपको हर बात का हवाला दे कुरान पाक से, सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, उसको कहना कि वो शैतान के रास्ते पे चला रहा है। और जो कहे कि बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं, फतावा आलमगीरी शरीफ में है, रद्दुल मुख्तार शरीफ में है, फतावा शामी शरीफ में है, फजाइल अमाल शरीफ में है, फजान सुन्नत शरीफ में है, वो दीन का काम कर रहे हैं। ये दीन का काम है। और जो बताया कि कुरान में ये लिखा हुआ है, बुखारी में ये लिखा हुआ है, मुस्लिम में लिखा हुआ है, फिर आयात को डिस्प्ले कराए, अहादीस के नंबर डिस्प्ले करवाए, अरबी और उर्दू उसका इमेज दिखा दे ताकि वहां भी निकल जाए, आप काउंटर वेरीफाई कर सके, जिसकी हर बात छुपी भी नहीं है, छपी हुई से भी अगला वर्जन है, वीडियो में नजर आ रही है। वो से बात फरमाते थे, हर वली की गर्दन पे मेरा पांव है। आपने फरमाया कदम हाज़िही अला रक़बत कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। अल्लाह के बंदो, क्या मौला अली ने कभी कहा कि साहबा की गर्दन पे मेरा पांव है? कभी नहीं ऐसा हुआ। सही बुखारी में हदीस है, मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अली के बेटे थे, हनफिया नामी औरत से, वो कहते हैं मैंने सैयदना अली से पूछा कि बताइए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? तो हजरत अली ने कहा कि अबू बकर। पूछा उनके बाद? कहा उमर। तो कहते हैं मैंने इरादा किया कि तीसरी बार ना ही पूछूं क्योंकि फिर ये उस्मान का नाम लेंगे, तो मैंने कहा इसके बाद तो आप ही होंगे ना, अबू बकर और उमर के बाद। ये सही बुखारी शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं। तो हजरत अली कहते हैं मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमाल करे और फिर भी कहे कि मैं भी आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं। मौला अली तो कहें कि मैं आम मुसलमानों में से हूं, और तुम्हारा गौसे पाक ये कहे कि तमाम औलिया की गर्दनों पे मेरा पांव है। दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान एक तरफ खड़ा हो और रसूलुल्लाह का फरमान दूसरी तरफ हो तो आपने किसी की परवाह नहीं करनी, उनको उस इज्जत पे रखना है। हमारे लोग तो मां बाप जितनी इज्जत भी रसूलुल्लाह को नहीं देते, दाढ़ी नहीं रख रहे जी, मां ने इजाजत नहीं दी, जमात से नमाज नहीं पढ़ रहे, वो अब्बा जी नहीं घर से निकलने देते। अंदाजा करें आप। तो वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस कहां गई कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। वो किधर चली गई? जितनों के मज़ार बनाए हुए आप किसी एक का तर्जुमा दिखा दे कुरान का, तो ये फिर इन्होंने जानबूझ के सियासत की इस्लाम के नाम के ऊपर, अपनी बातें करवाते रहे। सर उनको पता था कुरान का तर्जुमा हो गया, सूरह ज़ुमर और सूरह अल-अनाम अगर उर्दू में आ गई तो बाबा को किसने पूछना है? सर बुखारी का अगर तर्जुमा हो गया तो सारों ने तो रफ़ अल-दैन से नमाज पढ़नी है, बाबे सारे बगैर रफ़ अल-दैन वाले ने। ये वजह थी कि बड़ी होशियारी है उन्होंने। एना समझो भोले सन थे, बहुत होशियार सन थे। और देख लेना फिर आप रिजल्ट सामने आ गया। जिधर तर्जमे हुए हैं वो कहना नहीं प्यो दादे ते ऐथे हाथ बंदा सी, ऐथे बंदा है, तो रिजल्ट निकल आया ना। अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा कि जिसे नसीहत की जाए उसकी रब की आयात के जरिए, फ़अअरद अन्हा, और इसके बावजूद वो अपना रुख फेर ले, रूगर्दानी करे, व नसिया मा क़द्दमत यदाह, और भूल जाए जो उसने आगे करतूत भेजे हुए, आखिरत की जिंदगी से गाफिल हो जाए और मन पसंद जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला इनके बारे में कह रहे हैं ये वो लोग हैं कि इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्ना, ये वो लोग हैं जिनके दिलों के ऊपर हमने गिलाफ चढ़ा दिए, क्योंकि इन्होंने हक बात को कबूल नहीं किया, जानबूझकर समझ आने के बावजूद अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए या अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए, अन यफ़क़हू, कि ये बात को समझ सके। अल्लाह ताला ने इनके दिलों के ऊपर गिलाफ चढ़ा दिए। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और इनके कानों में गिरानी रख दी है, बोझलपन। व इन तदउहुम, और अगर तुम इन्हें बुलाओ इलल हुदा, हदायत की तरफ, फलन यहतदू इज़न अबदा, तो हरगिज कभी भी वो हदायत की तरफ नहीं आएंगे। अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बज़ाहिर लग रही है बात कि अल्लाह ताला जो है वो चाहता है कि लोगों को जहन्नम में फेंक देना, औज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों का जिक्र है कि जो अल्लाह ताला की आयात से जानबूझकर रूगर्दानी करते हैं। पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी, और कहने लगी सरकार आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? पर मैं बैठ जाऊं, जब खाने से फारिग हो गए तो हड्डियां जमा थी, आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ।
देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी। खुद कुकड़ फाड़ रहे हैं और बच्चों को रूखी सूखी खिला रहे हैं। और क्या ये नबी का तरीका है कि तुम लोग खुद जो है महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाओ और अपने सब ऑर्डिनेट्स को रूखी सूखी खिलाओ? हम आपको बताते हैं हमारे नबी का तरीका क्या है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ग़ज़वा खंदक का मौका था, तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी अलैहिस्सलाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बंधे हुए हैं फाके की वजह से। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारे गौसे पाक मुर्गे फाड़ते हैं और मुरीदों को रूखी सूखी खिलाते हैं। हमारा नबी वो है कि वो सहाबा के साथ खुद भी फाके पर है। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई अनाज वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि एक सा रखी हुई है गंदम या आटा और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़बह कर लेती हूँ, तो तुम नबी इस्लाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूलल्लाह आज आपकी हमारे यहाँ दावत है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूलल्लाह 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ जाए, मैंने इतना सा खाना बनाया। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, गौसे पाक तो नहीं थे। नबी इस्लाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है। तो नबी इस्लाम ने उसी वक्त फरमाया कि जाबिर मेरे आने तक तुमने हंडिया को चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकानी नहीं शुरू करनी, सिर्फ आटा गूंद के रखना है। नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, अपना लुआब दहन मुबारक उस हंडिया में डाला और आटे में डाला और फरमाया कि तुमने इस हंडिया में से बस सालन निकालते रहना है और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसमें से आटा निकाल के रोटियां पकाते रहना है। सरकार 10 बंदों का खाना था, 100 बंदों ने नहीं खाया, 1000 सहाबा ने वो इतना सा खाना खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, हमने जब हंडिया हटा के देखी उतनी थी जितनी के पकाई गई थी और आटा भी उतना ही था जितना कि हमने गूंदा था। वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं खिलाया, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम को खिलाया था। और तुम्हारा गौसे पाक मुर्गे फाड़ता है। अब फैसला कर ले कि आपने दीन तसव्वुफ पे चलना है या दीन मुहम्मदी पे चलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लीडर कभी जिंदगी में बाजार प्याज खरीदने, आलू खरीदने, टमाटर खरीदने गए नहीं है, जिनके घरों में कभी बिजली खत्म ही नहीं हुई, ऑटोमेटिकली जनरेटर ऑन हो जाते हैं, यूपीएस लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम इतने बड़े बड़े लगाए हुए हैं, जिनके काम सारे मुलाजमीन करते हैं, वो अगर ये कहेंगे हमें गरीबों का दर्द है और जाके वो सैलाब ज़दगान या ज़लज़ला ज़दगान के खैमों में जाके और इस तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके और लंबे लंबे बूट पहन के तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो अल्लाह के बंदो ये किसके साथ दिखलावा कर रहे हो? तुम्हें तो उस तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है जो एक गरीब आदमी गुजारता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लीडर होता है ना, वो ये देखें कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर भूख की तकलीफ से बचने के लिए ये एक टोटका है कि पेट के साथ पत्थर बांधा जाता है कपड़े के साथ ना, तो पेट के ऊपर जब थोड़ा सा वजन पड़ता है ना तो भूख में थोड़ा सा आराम आ जाता है, खाली पेट जो आप होते हैं। ठीक है, सहाबा इकराम ने एक एक पत्थर बांधे हुए हैं, नबी इस्लाम ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। ये नहीं है कि आपका कोई रिज्क उस तरीके से सहाबा ने सारा जमा करा के जी हम अपने लीडर को खिलाएंगे। नबी इस्लाम सवाल ही नहीं पैदा होता कि खुद खा लें और आपके जो साथी हैं वो भूखे रह जाएं। जिहाद और क़िताल में भी जाते थे, ड्यूटियां जब बांटी जाती थी नबी इस्लाम अपने जिम्मे भी ड्यूटी लेते थे। अक्सर जिहाद और क़िताल के मौका पर या सफर के दौरान रसूलुल्लाह ने अपने जिम्मे ये लिया होता था कि आग जलाने के लिए लकड़ियां मैं चुनूंगा। वो वाला काम लेना है कि जो आम आदमी करते हुए तरद्दुद फील करे, ये लीडर की निशानी होती है। अल्लाह से माफी मांगने के बाद भी गुनाह की तरफ दिल माइल होता है तो गुनाह से कैसे बचा जाए? पहली बात है कि ये कहना कि दिल गुनाह की तरफ माइल नहीं होगा, ये तो भाई इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेहनत से यह मुकाम अचीव किया जा सकता है लेकिन बाय नेचर ये इम्पॉसिबल है और यही आपका टेस्ट है। दुनिया में जितने गुनाह के काम है ये अट्रैक्टफुल है, अगर ये अट्रैक्टफुल ना होते तो उनको छोड़ने पर जन्नत क्यों मिलती? जन्नत मुशक्कत उठाने के अगेंस्ट मिलती है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांपा हुआ है और दोज़ख को खुशनुमा चीजों से ढांपा हुआ है। यानी हर वो चीज जो दिल को भली मालूम होती है वो दोज़ख की तरफ ले जाने वाली है और हर वो चीज जो नागवार है
وہ جنت کی طرف لے جانا. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسم اعظم ہے. آپ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے خدا کے سامنے, اپنے رب کے سامنے, اللہ کے سامنے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کا کام کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. ہائے ہائے ہائے, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہی ایک جو گالیاں دینے والا مفتی ہے, وہ بھی اتاری, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی انجینئر کو اپنا ابا نہیں ملتا. تو میں نے اس کو جواب دیا تھا, اللہ کے بندے ابے تمہارے ہر سینچری میں بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جنیدی ابا جو ہے وہ قادری ابا بن گیا, پھر اس سے رضوی بنا, اب اتاری بن گیا, اب آندھا پتہ نہیں کون سا ابا بنے گا. ابے تو تم نے بدلے ہوئے ہیں. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. جی میں کرسی میز کے اوپر پہلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا, لیکن ڈاکٹروں نے آپ کہا ہے کہ آپ کرسی میز پہ بیٹھا کریں کیونکہ گھٹنوں کی درد کا مسئلہ ہے. ہاں ڈاکٹروں نے مجھے کہا. پھر میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا تو مفتی صاحب نے بھی یہ مشورہ دیا. مفتی صاحب نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جانی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی کو پتا ہے کہ یہ ساری کہانیاں نے, ٹھیک ہے, اپنی درد ہوئے تو ڈاکٹر نال مشورہ کر دے جے, تو انہوں کہتے ہیں دادا صاحب کی گھوڑی پڑھے. آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں, علی اجویری کے مزار کے اوپر بھیجتے ہیں. خود بیمار ہو جائیں تو شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں علاج کرواتے ہیں. اب بھی اگر کسی کا دماغ نہیں نہ کھلتا تو ٹھیک ہے, وہ پھر انہی کے ساتھ رہے اور قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال کے نقصان سے. پھر ہم خوشخبری ہوگی ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں گے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے. اگر یہ مصیبت آئی ہے تو یہ لوٹ کے چلی جائے گی. اللہ پہ یقین جو ہے نا یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, ورنہ آپ کس کس تکلیف کے اوپر رونا رو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک نہیں ہے حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی, تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادیاں ان کی وفات کے بعد ہے. اتنی محبت تھی بخاری مسلم دونوں میں کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے, اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے. آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. آپ اس مسئلے کو جب چھیڑتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سیدنا معاویہ کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں, رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, لیکن یہ مسائل عوام میں بیان کر کے اصل میں کیا اصلاح ہوئی, لوگ نمازی ہوئے ہیں, ان کے ایمان میں فرق آ گیا کہ اس میں لوگوں کی زندگیوں کے اوپر کون سا اثر ہوا. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں محرم کے دنوں میں شیعہ کے خلاف جمعے ریلوی دیوبندی اہل حدیث پڑھاتے ہیں تو اس سے لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں. جو یہ جواب دیں گے نا ہم وہی جواب دیں گے. وہ کہیں گے ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. لو سامو, سورس آف ارننگ کیا ہے؟ میری سورس آف ارننگ جو ہے وہ میری پینشن ہے, آلموسٹ 55,000 کے قریب, پلس میں نے اپنی جاب کے دوران اور پلس میری جو فیملی کی سیونگز تھی اس کو ملا کے اسلام آباد میں گھر بنایا تھا. اس کا آلموسٹ 40,000 کرایہ آتا ہے, اور یہ مل کے آلموسٹ بن گیا 90,000. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میرے 2 بھائی انگلینڈ میں نیشنلٹی ہولڈر ہیں, وہ بھی گھر میں خرچہ بھیجتے ہیں میرے ماں باپ کو. تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے. یہ پورا میرے پاس موٹر بائک ہے. یہ آپ موٹر بائک جی ہمیشہ سے موٹر بائک ہے الحمدللہ. میں 19 گریڈ سے ریٹائر ہوں, لیکن آفس کی گاڑی تھی جو ہمیں وہاں پہ استعمال کے لیے ملتی تھی, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد تو میرے پاس موٹر بائک. گھر ہمارا اپنا ہے
اور سولر بھی اللہ کے فضل سے لگوایا ہوا ہے 8 KVA کا سسٹم. اچھا. جو مجھے ریٹائرمنٹ پہ اکٹھا پیسہ ملا تھا اس میں نے ایک پلاٹ اپنی وائف کو گفٹ کیا, جو باقی بچے تھے اس میں سولر لگوا لیا. انجینئر میں اور دوسرے بندے میں فرق تو ہونا چاہیے. اس میں حدیث ہے کچھ غریب صحابہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ امیر لوگ تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جنت کما لیتے ہیں, ہمیں بھی کوئی آپ طریقہ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو. اور مسلم کی روایت میں 33 دفعہ اللہ اکبر اور 34واں پورا کرنے کے لیے 100 کا عدد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا, کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ نے بھی شروع کر دیا ہے. اچھا اب اس کے بعد نبی علیہ السلام, ظاہر ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا, آپ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے دے. اب میں ان امیروں سے یہ چھین نہیں سکتا کہ وہ وظیفہ کریں تو انہیں ثواب نہ ملے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی, اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا, جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. قرآن کس لیے نازل ہوا تھا یار؟ ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا, امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر, انگلش کے اندر, اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. یہ جو عربی خطبہ بھی پڑھ رہے ہیں یہ مصنوع خطبہ نہیں ہے. ہاں منو تو اسے کس منہ نال پڑھن کے کلو بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار, اپنے تو لاندا بھیجن ساری بدعتاں نے آپ جاری کیتیاں نے, کس منہ نال پڑھن کلو بدعت ضلالہ. میرا چیلنج ہے جی کسی بریلوی دی مسجد وچ تسی منو عربی دا خطبہ سنا دو کلو بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. وہ آپ بدعتاں کر رہے ہیں اپنے تو لاندا کیوں بھیجن؟ تو یہ مصنوع خطبہ پڑھ ہی نہیں سکتے. مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لباس اچھا ہو, کپڑے اچھے ہوں, جوتیاں اچھی ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, یعنی حق جب دل گواہی دے دے کہ یہ حق ہے تو اس سے تم پیچھے ہٹ جاؤ, اور جو غریب لوگ ہیں اپنے سے کم سٹیٹس کے لوگ ہیں ان کو حقیر جانو, یہ تکبر. آپ مہنگا لباس پہنے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور اسی کے لیے ہے بخاری مسلم میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں پھر جائے گا. لیکن یہ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا, میں اپنے اوپر خود چیک کروں گا کہ میں نے اچھا لباس پہن کے میں کسی کو ذلیل تو نہیں کر رہا, یہی کوئی ایسا مسئلہ ہے. خلق السماوات والارض بالحق, دیکھو اس نے آسمانوں اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے, بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے, ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو اس کائنات کی ہر چیز اگر مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اس کائنات میں اللہ کی کریشن کا کلائمیکس اور بلندی کون ہے؟ انسان. تو انسان تو سب سے زیادہ پرپسفل مخلوق ہے. تو وہی ذکر آ گیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اسی نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور کیا ہی خوبصورت صورتیں بنائی ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور بنا کے چھوڑ نہیں دی, تم نے مر کے اسی کے پاس آئے. آپ دیکھ میں نے کہا تھا پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر بیان ہو رہا ہے, ایک ایک آیت کے اندر قیامت مضمر ہے. پوری کائنات پیدا کی اس نے, اور اس کائنات کا کلائمیکس انسان پیدا کیا, اس کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا, لیکن مر کے اللہ کے پاس آ. آپ کا فیوریٹ عالم کون سا ہے, یا فیوریٹ نہیں ہے کہہ لیں, آپ کن کو پڑھتے ہیں, یا کوئی کتابیں آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں زندوں میں یا فوت شدگان؟ کوئی بھی, زندہ یا فوت شدگان میں. اور ترجمہ قرآن پاک, آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر اتنے سارے ترجمے کس کا پڑھیں گے؟ دیکھیں ان ساری باتوں کا جواب میرے لیے بڑا آسان ہے. فیوریٹ اسکالر میرے مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ, ترجمہ بھی سب سے بہترین ان کا ہے. جو عربی زبان کا سوز و گداز اردو میں آپٹیمل ورڈز یوز کر کے اگر کسی شخص نے کیا ہے وہ مولانا مودودی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ ان کی اردو پڑھتے ہوئے بھی وہ ٹیسٹ فیل کریں گے کہ جسے عربی آتی ہے نا, ٹھیک ہے, اور عربی میں جو ٹیسٹ آتا. انسانی کوشش ہے, کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے, اوورال میں نے جتنے تراجم پڑھے ہیں وہ سب سے بہتر مجھے. ٹھیک ہے. اما من طغى, پس جس نے بھی دنیا میں سرکشی کی,
وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو پرائورٹی دی، ترجیح دے دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا تو۔ 3 جملوں میں پوری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ۔ فأما من طغیٰ، جس نے سرکشی کی، اللہ کی حدوں کو پھلانگا دنیا میں، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسے پرائورٹی دے دی، ترجیح دے دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ۔ 3 جملوں میں کنکلوڈ ہو گیا کہ ایک کیٹیگری یوں ہوگی۔ آگے سنیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو پوری زندگی ڈرتا رہا کہ اسے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکی رکھا، ہر وہ بری خواہش جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر مشتمل ہے اسے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا۔ مختصر 2-4 جملوں میں پوری کی پوری قیامت مضمر ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی بہتر نعم البدل مل جائے گا، کوئی مصیبت بھی ٹال سکتی ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو وہ تمہاری دعا قیامت کے دن کے لیے سٹور کر دی جائے گی، تمہیں اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دعا ریجیکٹ ہوتی ہے، دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ دوسری بات، دعا کرنا آپشنل نہیں ہے، یہ مسلمان پہ فرض ہے۔ جو مسلمان دعا نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ دنیا کے بادشاہ تو مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، اور ہم اس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارا قیامت والے دن جو جیتا وہ اصل میں جیتا، اور جو اس دن ہارا وہ اصل میں ہارا۔ سر دنیا میں کوئی شخص فٹ پاتھ پہ مر جائے اور لاوارث لاش اس کی دفن کر دی جائے، اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے گیا، اور پوری دنیا جس کا جنازہ پڑھ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے جا کے بقیہ غرقت قبرستان میں بھی دفن کر دے، اور اگر وہ اعمال ساتھ نہیں لے کے گیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخرت کے فیصلے اعمال کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی دیکھنے اللہ ہمارے جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، پھر اس سے جو چھوٹی موٹی غلطی ہوئی نا ہم معاف کر دیں گے۔ فی نفسی، باغی نہ ہو اللہ کا، اگر لغزشیں ہیں وہ معاف ہو۔ نبی کی ہدایت کا فائدہ کسے ہے؟ جو ڈر جائے، جو نہ ڈرے کوئی فائدہ نہیں۔ سر آپ نے برتن ہی الٹا کیا ہوا ہے، پیغمبر مشکیزہ کیا پورا سمندر بھی الٹ دے اس میں تو نہیں جائے گا۔ ہدایت اس کے لیے جو اپنا برتن سیدھا کرے۔ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی بندہ پہنچے گا، سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا، اس کو نظر آ جائے گی سچائی ہے، پھر بھی وہ اناد کر دے گا، پھر میں مہر لگا دوں گا۔ آؤ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ سورج کی رس ہے۔ کوئی کہتا ہے المدد یا سورج، کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے، حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے، اور سورج کو موت بھی نہیں ہے، یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں۔ تو کہیں نا المدد یا سورج، کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے، وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیوں پکارے، ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو، ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ، تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے، شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا۔ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابی آپ کا مقدر ہونے والی ہے، آج سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگیجی لگ جائے گی، مفت میں ہی مل جائے گی، نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ باقی ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی زندگی گزاری ہے گویا کہ اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، بلے شاہ ایسا مرنا نہ ہی گور بیا کوئی اور، کتنے جنازے اٹھاتے ہیں یہ کبھی تصور ہی نہیں آتا۔ حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی
وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کا زمانہ ایسا پایا کہ میت جب اٹھتی تھی نا تو ہر شخص ہی رو رہا ہوتا تھا. نئے آنے والے بندے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ میں تعزیت کس سے کروں, کہ ان میں سے کون ہے بندہ جس کا رشتہ دار مرا ہوا ہے. ہر بندہ ہی رو رہا ہوتا تھا, اس لیے کہ وہ اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوتا تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ ایک چوراہے سے گزرے, کچھ لوگ ہنس رہے تھے صحابہ میں سے, آپ رک گئے, آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے زندگی میں, زیادہ روئے ہی کر. ہم نے بتایا آگے لوگوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم رکھنا, دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. یہ حدیث صحیح مسلم میں لکھی رہ گئی کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. اس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز چھوڑنے کو تو چھوڑ دیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے, اس کی تکفیر کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کے علاوہ کسی اور کام پہ تکفیر نہیں کرتے تھے. اس رمضان کو ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی شاید ہی کسی نے زندگی میں قرآن ترجمے سے پڑھا ہو, تو اس رمضان میں اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, دونوں صورتوں میں بجائے یہ کہنے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے, آپ فخر سے یہ کہیں ایٹ دا اینڈ آف رمضان کہ میں الحمدللہ اپنے خاندان میں اور اپنی نسلوں میں پہلا بندہ ہوں جس نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. اور یقیناً ایسے ہی ہوگا کیونکہ قرآن کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے, پریکٹیکلی تو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے, کسی نے نہیں ترجمے سے قرآن پڑھا ہوا تھا. تو رمضان میں آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھیں, اس کے نوٹس بناتے جائیں, جو چیز سمجھنا ہے وہ نوٹ کریں. میجورٹی چیزیں آپ توحید کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے, یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دیں. اگر آپ کے پہلے کوئی اور عقیدہ تھا, اب آپ یہ دیکھیں اس عقیدے کو چھوڑیں, وہ عقیدہ فالو کریں جو قرآن کے اندر. فاطر السماوات والارض, وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہاری جنس سے ہی تمہارے جوڑے بنائے, یعنی میل فیمیل انسانوں میں بھی ہیں, جانوروں میں بھی ہیں, نباتات کے اندر بھی ہیں, تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا. ومن الانعام ازواجا, اور مویشیوں میں بھی جوڑے بنا دیے. یذرؤکم فی, اور اس سے وہ تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے, یعنی مرد و عورت کے اختلاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر ایک نسل کے چلنے کا ایک سلسلہ بناتا ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہی سننے والا دیکھنے والا. یعنی یہ جو جنس والا معاملہ ہے, بیوی بچے, یہ سب کے سب انسانوں اور جانوروں اور نباتات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں, اللہ اکیلا ہی ہے, نہ اس کے کوئی بیوی ہے, نہ کوئی بچہ ہے, نہ کوئی باپ ہے. یہ ایگزامپلز اللہ کے لیے نہیں بیان کی جا سکتی. اور یہی وہ مشہور آیت ہے جو استوا العرش کے حوالے سے, اسماء و صفات کے حوالے سے میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے تو وہ کیسے مستوی ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ ہماری رگے جہاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے. ہم 3 نہیں ہوتے, وہ چوتھا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم 5 نہیں ہوتے, وہ چھٹا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سورۃ المجادلہ میں آیا, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے, کیا کیفیت ہے, یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. میرے بھائی جب اس کی مثل کوئی شے نہیں تو آپ مثال تو بیان ہی نہیں کر سکتے. میں چونے کو سمجھانے کے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے, یا دودھ چونے کی طرح سفید ہوتا ہے, کیونکہ اس کی مثال ایگزسٹ تو کرتی ہے نا. وائٹنس کے اوپر یہ ایک پراپرٹی تو کامن ہے نا چونے اور دودھ میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں نہ بیان ہو سکتی. اس کا سننا دیکھنا, ہمارا سننا دیکھنا, اس کو کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم کانوں کے ساتھ سنتے ہیں, آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے. اس کا دیکھنا اور سننا جیسا کہ اس کی شان ہے. جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہے,
امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے, گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے, اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا, اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, نبی الاسلام نے کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے, اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. اس لیے آپ کو ماحول نظر آتا ہے نیکی کا, اور نیکیوں کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے, میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہاں تو ایسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں. جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ایک پھیرا ہی لگے گا. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے, لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا, پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے, اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا.